बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली नक्शबंदी और आप देख रहे हैं उस्मानी इस्लामिक चैनल। हमारी आज की इस गुफ्तगू का मौजू है बेनमाजी की सज़ा और उसका अंजाम। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के बाद दूसरे दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कारवां के अंदर शामिल होकर दारैन की सआदतें हासिल कर सके। हज़रात ज़ीवक्कर, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में तकरीबन 700 मरतबा नमाज़ पढ़ने का, नमाज कायम करने का हुक्म दिया। रब ज़ुल जलाल नस्क़ती के साथ अगर एक दफ़ा भी हुक्म अता फ़रमाए वो बंदा मोमिन के लिए बड़ा ज़रूरी है और उस पर अमल करना फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन नमाज की ताकीद इतनी है, नमाज की अहमियत इतनी है, अल्लाह ताला ने 700 मरतबा तकरीबन कुरान पाक में इसको कायम करने का और इसको पढ़ने का हुक्म दिया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान की जान है और हर मोमिन ही अपने दिल के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जुदागाना हैसियत से महसूस करता है। और वो कौन सा आशिक है जो अपने महबूब की आंखों को ठंडा नहीं करना चाहता? क्या हम जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक किस में रखी गई? फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज में रखी गई। क्या आशिक ये नहीं चाहता कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे नमाज पढ़ता देखें तो उनकी आंखें मेरी तरफ से ठंडी हो जाएं? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें हमारी तरफ से ठंडी हो गईं तो जब कब्र में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुयस्सर आएगा तो अल्लाह के फजल से हमारी आंखें दीदार मुस्तफ़ा से ठंडी हो जाएंगी। लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम ये है, बरोज़ क़यामत रब ज़ुल जलाल सबसे पहले जिस चीज़ का सवाल फरमाएगा, हुक्म फरमाएगा, नमाज का मामला कैसा है? रोज़े महशर के जां गुदाज बवद अव्वली पुरसश नमाज बवद। क़यामत का वो दिन जब जान पिघल रही होगी, उस जान के पिघलने वाले दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और फरमाया कि जिसकी नमाज वाला मामला दुरुस्त निकला, अल्लाह ताला उसके दूसरे मामलात में भी आसानियाँ पैदा फरमा देगा और उसकी बख्शिश और निजात के असबाब मुहैया फरमा देगा, उसको युस्र अता फरमा देगा। लेकिन जिसकी नमाज वाला मामला ही दुरुस्त ना निकला, जो नमाज का डिफ़ाल्टर निकला और जो बेनमाजी निकला, उसके दीगर मामलात में भी पेचीदगियाँ और मुश्किलात पैदा होती चली जाएंगी। कितनी मुश्किल पेश आएगी? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेनमाजी की कब्र में आग भड़का दी जाती है। वैल नामी एक बस्ती, एक इलाका है, वैल नामी एक तबका है जहन्नम का, जिस तबके की इस कदर शिद्दत है कि जहन्नम भी उसकी शिद्दत से पनाह मांगती है। उसमें अगर पहाड़ भी डाल दिए जाएं तो इस कदर तेज़ आग है कि पहाड़ भी पिघल जाएं। वो बेनमाजियों का ठिकाना बनाया गया, वो बेनमाजियों का मकाम बनाया गया। ये अंजाम है बेनमाजी का। बेनमाजी का नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है। उसने नमाज़ें कज़ा का लफ्ज़ तो भी छोटा है, नमाज़ों का कत्लेआम इस तरह किया कि उसको एहसास ही नहीं था कि मेरे अल्लाह ने 700 मरतबा कुरान में मुझे हुक्म फरमाया, इतनी बड़ी सज़ा कब्र में मुसल्लत की जाएगी। फजर की नमाज उसने अगर छोड़ दी है, उसको ज़ोहर तक मारा जाएगा। ज़ोहर की नमाज़ छोड़ दी है, असर तक मारा जाएगा। असर की नमाज़ छोड़ दी है, मगरिब तक मारा जाएगा। मगरिब की नमाज़ छोड़ दी है, इशा तक मारा जाएगा। इशा की नमाज़ छोड़ दी है, फजर तक मारा जाएगा। इस कदर मुसलसल सज़ा उस पर मुसल्लत कर दी जाएगी। एक ऐसे फरिश्ते की ड्यूटी लगेगी, वह उसको वहाँ से घसीट कर मुँह के बल घसीटता हुआ जहन्नम तक ले जाएगा। इस कदर सख्त वईदें हैं और इस कदर सख्त सज़ाएँ हैं। रब ज़ुल जलाल बेनमाजी के साथ कैसा सलूक फरमाएगा? अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमती नहीं फरमाएगा। और उस बंदे का ठिकाना कहाँ है? कहाँ उसको साया मिलेगा क़यामत के दिन? कहाँ उसको जामे कौसर मिलेगा क़यामत के दिन?
کہاں اسے شفاعت مصطفیٰ ملے گی قیامت کے دن، کہاں اسے امان ملے گی قیامت کے دن کہ جس کی طرف اللہ جل جلالہ نے ہی نظر رحمت نہیں فرمائی۔ وہ بندہ قیامت کا مایوس ترین آدمی ہوگا، غریب ترین آدمی ہوگا، بے بس ترین آدمی ہوگا، جو دنیا کا بے نمازی آدمی ہوگا۔ یہ تو آخرت کے لحاظ سے وعیدیں اور سزائیں ہیں۔ وہ بندہ دنیا میں بھی نامراد رہے گا، ناکام رہے گا۔ جو بندہ نمازی نہیں، جو بے نمازی ہے اور نمازوں کا خیال نہیں کرتا، اسے احساس تک نہیں کہ میرے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری، کتنی اہم ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عائد کر رکھی ہے، اس کی اہمیت کا اس کو احساس نہیں۔ جو بے نمازی ہے اس کے چہرے سے نیکوں والی نورانیت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ وہ مرے گا تو ذلت و خواری کی حالت میں مرے گا، مرے گا تو بھوکا مرے گا، مرے گا تو پیاسا مرے گا۔ اس وقت اتنی پیاس لگے گی کہ اگر اسے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ اس کو آخرت کے وقت آخری لمحے میں اتنی زیادہ سختیاں اور شدتیں جھیلنا پڑیں گی۔ اگر رب کے دربار میں کھڑا ہونے سے دل لرزتا ہے، انسان سوچ کے کانپتا ہے کہ احکم الحاکمین اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کتنا مشکل ہے، اس بارگاہ کی جلالت کتنی ہوگی، محشر کی گرمی کتنی ہوگی۔ ایسے ماحول میں اگر مجھے پہلے ہی سوال کا جواب نہ آیا تو شرمندگی کتنی ہوگی۔ آج دنیا میں اس مقام پر کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، رب ذوالجلال نے اس کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ اعلان فرمایا۔ دنیا کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی کجی کو دور کرتا ہے، اپنی خرابی کو دور کرتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کے تناظر میں انسان کو نماز کی اہمیت اور نماز نہ پڑھنے کی سزا کے بارے میں خاص توجہ دینی چاہیے۔ آج حیرت کی بات ہے کہ مسلمان کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کلمہ اسلام کا پڑھ رکھا ہے، عہد یہ کر رکھا ہے کہ اللہ کی مرضی کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، مگر منافقت ایسی کہ اس نے پیٹرن آف لائف اپنا وضع کر رکھا ہے، طریقہ کار زندگی کا اپنا بنا رکھا ہے، اس نے اوقات کا توازن اپنا بنا رکھا ہے، اس کے ٹارگٹس اپنے ہیں، اس کے مقاصد اپنے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات کوشاں ہے، صرف دنیا دنیا اور صرف دنیا۔ اس کو یہ احساس نہیں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، توشہ آخرت بھی جمع کرنا ہے۔ وہ نماز کی طرف متوجہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کرنا ہے، ان کی سیرت و کردار کے اہم پہلو اور روشن پہلو کیسے ہیں؟ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر فرض کرو قیامت کے دن ایسا ماحول پیش ہو کہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہو یا تو جنت میں جا سکتے ہو یا پھر اتنا وقت ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کر سکتے ہو، بالفرض ایسا ماحول پیش ہو جائے کہ یا تو میں جنت جا سکتا ہوں یا اتنا وقت ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کر سکتا ہوں، پتہ ہے میں کس کو اختیار کروں گا؟ اس وقت میں 2 رکعت نفل پڑھنے کو ترجیح دوں گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت جنت بھی تو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے بڑا انعام ہے اور بندہ مومن کے لیے اس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ دارالسلام کا ماحول اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے بپا کر رکھا ہے، تو کیا آپ اللہ کا انعام نہیں لینا چاہیں گے؟ وہ کہنے لگے، اللہ کا انعام تو سر آنکھوں پر، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے میں یہاں تک پہنچا، اس کی مہربانیوں سے میں عبادت کر سکا، اس کی مہربانیوں سے میں زاہد بن سکا، لیکن یہاں پر معاملہ اور ہے۔ نظریاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت اللہ تعالیٰ نے میری رضا کے لیے بنائی ہے اور نماز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، میں اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا پر ترجیح دیتا ہوں۔ وہاں پر ایک طرف جنت اور ایک طرف 2 رکعت نماز نفل، فرض بھی نہیں نفل، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہ جنت پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو ترجیح دینے والے وہ عظیم افراد
اللہ نے جنت بنائی بھی پھر ایسے بندوں کے لیے ہے، جنت سجائی بھی ایسے بندوں کے لیے ہے، اور جنت پکارتی بھی ایسے بندوں کو ہے۔ ایک طرف ہمارا معاملہ ہے مجموعی طور پر، ایک طرف دکان ہے، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ہماری نفسانی خواہشات، ٹارگٹس اور مرغوبات ہیں جن کو ہم حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے اپنی جان کو ہلکان کیے بیٹھے ہیں، نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہلاکت ہے اور نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمارا توازن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ضمیر کا مفتی عطا کیا ہے اور ترازو پکڑا دیا ہے، تول لے تو کتنا خدا کا ہے اور کتنا ما سوا کا ہے، تو کس کے لیے کس کو چھوڑ سکتا ہے، کلمہ کس کا پڑا ہے اور پیچھے کس کے چل رہا ہے، کیا عبد الرحمن ہے یا عبد الشیطان ہے، تو شیطان کا بندہ ہے یا رحمان کا بندہ ہے۔ انسان اپنے ضمیر کے مفتی سے فتویٰ لے تو وہ صادر کرے گا تو اپنی خواہش کا بندہ ہے، تو اپنے نفس کا بندہ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اللہ فرماتے ہیں آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ایسے بندے کا مقام کیا ہے؟ ایسے بندے کے لیے وہی وعیدیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ آج مؤذن کی اذان سنائی دیتی ہے، اگر سنائی دیتی ہے تو یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے، ورنہ آج نفس نفسی کا وہ عالم قیامت صغریٰ برپا ہے۔ انسان کو اذان کی نماز کی اور اذان کی فکر ہوتی، اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی، ٹی وی کی آواز بند کرنا میں گوارہ نہیں کرتا۔ آج کا انسان اپنی دنیا داری پر اذان کو اس طرح تحلیل کر دیتا ہے کہ گویا اذان ہوئی ہی نہیں۔ اگر اذان کی آواز سنی گئی ہوتی تو پھر اس کو نماز کی طرف دلچسپی بھی پیدا ہوتی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مؤذن اذان دیتا ہے جس میں کلمات کہتا ہے حی علی الصلاح، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ ایک یہ ندا آتی ہے مسجد سے، ایک یہ ندا آتی ہے آسمان سے، اے ابن آدم، اے انسان، آؤ اس آگ کو بجھاؤ جو آگ تم نے خود جلائی ہے۔ انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، انسان غلطان و نسیان کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں کے نتیجے میں لگنے والی آگ کو بجھانے کا زندگی میں گولڈن چانس اور بہترین موقع عطا کیا ہے۔ انسان کی قبر میں آگ بھری جا رہی ہو، انسان کی آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہو، حیرت ہے کہ وہ انسان کس طرح مطمئن بیٹھا ہے۔ نماز پڑھتا ہے جب انسان تو اس کی وہ آگ بجھ جاتی ہے جو اس کے اعمال سیئات کی وجہ سے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں اس آگ کو بجھانے کا موقع عطا فرمایا۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ بندہ مطمئن رہ سکتا ہے کہ جس کے دنیاوی گھر کو آگ لگ جائے وہ کس طرح پریشان ہوتا ہے، کس طرح وہ تل ملاتا ہے اور کس طرح وہ منتیں کرتا ہے، محلے والوں کی منت سماجت کرتا ہے، بھئی ڈول لے کر آؤ، بالٹی لے کر آؤ، پانی کسی طرح میرے اس گھر کو لگی ہوئی آگ کو کس طرح بجھا دو۔ وہ فائر بریگیڈ کا انتظار کرتے ہوئے یوں محسوس کرتا ہے جیسے وقت تھم سا گیا ہے، فائر بریگیڈ کے آنے تک میری قیمتی متاع زندگی بھر کی کمائی اور پونجی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ کتنا وہ متفکر ہوتا ہے، کتنا وہ پریشان ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جس کے گھر کو آگ لگ جائے۔ یہ تو دنیاوی گھر ہے جس کا فنا ہونا یقینی ہے اور اس کو چھوڑ کر جانا یقینی ہے، خالی ہاتھ دنیا سے جانا یقینی ہے، جس کی کوئی بقا نہیں ہے۔ ایک وہ گھر ہے جس میں ہم نے مرنے سے لے کے حشر تک رہنا ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ نامہ اعمال انسان کا، نیکیوں والا پلڑا، نیکیوں والا حصہ انسان کے لیے کتنا قیمتی ہوگا۔ کوئی ایسی آگ جو اس کو جلانے کے لیے پوری تیار ہو اور جلانا شروع کر دے، انسان متفکر نہ ہو۔ حیرت ہے انسان کی ترجیحات پر، حیرت ہے کہ انسان ایک غیر اہم چیز کو اہم چیز کے مقابلے میں اہمیت دے رہا ہے۔ اسے فریب خوردہ کہا جاتا ہے، اسے دھوکے میں آنے والا اور شیطان کے جھانسے میں آنے والا بے وقوف انسان کہا جا سکتا ہے۔ عقل مند انسان تو وہ ہے کہ جو اتنے بہترین موقع کو نہ گوائے اور وہ آگ جو اس کے بتقاضۂ بشریت ہونے والے گناہوں سے لگ گئی ہے فوراً اس کو بجھانے کا اہتمام و انتظام کرے، نماز کے اندر سجدے ادا کر کے
رب کا شکر ادا کرے، اے مالک مولا تو نے یہ دن میں 5 مرتبہ موقع مجھے عطا فرمایا، میں اپنے برے اعمال سے لگنے والی آگ کو بجھانے کے لیے حاضر ہو گیا، یہ تیری مہربانی تو نے طلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں 5 وقت کا انویٹیشن ہے، رب کی بارگاہ میں ملاقات کا وقت ہے۔ کتنا وہ محروم القسمت بندہ ہوگا کہ جس کو احکم الحاکمین اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دن میں 5 مرتبہ موقع ملے، مگر وہ اس کو اس طرح ضائع کر دے کہ اس کی قیمتی متاع ضائع ہو جائے، اس کو احساس بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نمازیں پیچھے قضا ہو گئیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، یاد کر کے اپنا پورا بایو ڈاٹا نکال کر میں کس قدر بے نمازی ہوں، کتنی میری نمازیں رہ گئی ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور آئندہ جو نمازیں وقت پر نہ پڑھی گئیں اس جرم کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ وقت پر ادا کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر سے بہتر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔